बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। जिन्नात हमारी दुनिया में हमारे साथ रहते हैं, ये बात तो सबको पता है, लेकिन क्या हम इनको देख सकते हैं? आप सबके लिए तो यकीनन इस सवाल का जवाब है, क्योंकि आप में से हर एक यही कहेगा कि नहीं देख सकते। लेकिन तसव्वुर करें कि आप इन्हें देख सकते हो, इनसे बात कर सकते हो, तो कैसा लगेगा? यकीनन ये सब साथ भी हो, यकीनन जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ऐसा मेरे साथ होता था। मैं जब से पैदा हुई थी मैं उनको देख सकती थी, उनसे बातें कर सकती थी, लेकिन इस सब की वजह जानने से मैं कासिर थी कि आखिर मैं ही क्यों। बचपन में तो डर जाती थी। अम्मा ने जब मुझे नया नया अकेले सुलाना शुरू किया तो मैं सारी सारी रात रोती, माँ से कहती मेरे साथ सो जाएं, उनके तरले डालती, मिन्नतें करती, मगर माँ ना सोती और यही कहती कि मैं उनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करूं। ये जिन्नात मुझसे जितना खुश होंगे मेरे लिए इतना ही फ़ायदेमंद होगा। इनमें से जो सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि अम्मा मुझे मेरे बाल न कटवाने देती। वो कहती थी कि इससे जिन्नात खुश होते हैं, लेकिन इसकी वजह मुझे मालूम नहीं थी। उनकी ऑयलिंग करना, उनको शैम्पू करना, उनकी देखभाल करना सब माँ खुद करती थी। इतने लंबे बाल रखकर मैं थक चुकी थी। मुझे कॉलेज में लड़कियों के छोटे छोटे बाल बहुत पसंद थे। मेरा भी दिल करता था कि मैं शोल्डर कट करवाऊं, लेकिन जब भी मैं माँ से अपनी ख्वाहिश का इजहार करती, माँ गुस्से में आ जाती। बच्ची थी तो एक लगा भी देती, लेकिन बड़ी हुई तो बहुत डांटती थी, और ऐसे डांटती जैसे मैं उनकी औलाद ही नहीं हूँ। उनका बस नहीं चलता था कि बड़े होने के बावजूद भी मुझे 2 थप्पड़ रख कर लगा दे। खैर, आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये ख्वाहिश अपने दिल में दबा ली। लेकिन मुझे इतना याद है कि जब भी मेरी माँ मेरे बालों की देखभाल करती, हमारे घर में तहाइफ आना शुरू हो जाते। अम्मा कहती थी ये इस वजह से है कि जन्नात इनसे खुश होते हैं और खुश होने की वजह से वो उनको तहाइफ देकर जाते हैं। लेकिन इनकी खुश होने की वजह मैं नहीं जानती थी। अम्मा ने यही कहा कि मेरे बाल खुले हों तो वो इनकी खुशी देते हैं, लेकिन फ़कत बाल खुले होने की वजह से कोई खुश कैसे हो सकता है? मुझे यही लगता रहा कि माँ ये सब कुछ इस वजह से कहती है ताकि मैं अपने बाल न कटवाऊं और ना ही कटवाने की ज़िद करूं। अब मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। मेरे अब्बा हकीम हैं और काफ़ी जाने माने हकीम हैं। लोग तो दूर से अपना इलाज करवाने और शिफा हासिल करने के लिए मेरे अब्बा के पास आते हैं। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। मेरे बाद ना ही उन्होंने मज़ीद औलाद की ख्वाहिश की और ना ही कोशिश। अकेली होने की वजह से मैं काफ़ी लाडली भी हूँ। बस एक पाबंदी जो मुझ पर है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और वो ये कि मैं बाल नहीं कटवा सकती। मुझे तो अम्मा की बातें हिंदुओं जैसी लगती हैं, क्योंकि वो काफ़ी तोहम परस्त हैं। ऐसे करोगी तो वैसे हो जाएगा, वैसे करोगी तो ऐसे हो जाएगा, जिन्नात ये कहेंगे, जिन्नात वो कहेंगे। मैं शुरू से ही ये बातें सुनती आ रही थी। कभी कभी तो दिल करता कि माँ से जाकर लड़ूं कि ऐसे थोड़ी होता है, और ये कह दूं कि सब तो हम परस्ती की बातें हैं, आपने ही जिन्नात को ज़्यादा सर पर सवार कर लिया है। अब आप उस दिन ही की मिसाल ले लें। माँ मुझे रात को ख़ास तौर पर खुले बाल और परफ्यूम लगाकर भेजती थी। उनका कहना था कि ऐसे जिन्नात बहुत खुश होंगे और उनके घर मज़ीद तोहफे आएंगे, हम मज़ीद तरक्की करेंगे और इस तरह हमारे घर में खुशहाली रहेगी। लेकिन अब तक जिन्नात के खुश रहने और अब्बा की तरक्की और हमारे घर में खुशहाली, इन तीनों चीज़ों के कनेक्शन का मुझे ख़ास तौर पर समझ ही नहीं आया था। मेरी उम्र 18 साल हो चुकी थी, लेकिन ये राज ना अब्बा ने बोला था ना ही माँ ने बताया था। कभी कभी तो मुझे गुस्सा आता, अगर जिन्नात इतनी भी क्या अहम है सबके लिए, मैं अपनी मर्जी और अपनी आज़ादी की ज़िंदगी नहीं जी सकती क्या? हर वक्त रोक टोक, हर वक्त पाबंदियाँ। लेकिन इस मामले में मेरी माँ बहुत सख्त थी। इस वजह से मैं
کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی سوائے خاموش رہنے کے۔ ویسے تو ابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، مگر اس معاملے میں آ کر وہ بھی صرف ماں کا ہی ساتھ دیتے۔ میرا کوئی بہن بھائی تو تھا نہیں، اس وجہ سے میں نے بھی خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ کالج میں لڑکیاں میرے لمبے بال دیکھ کر مجھ پر رشک کرتی۔ میرے بال لمبے، گھنے اور کافی مضبوط تھے، اس وجہ سے کلاس میں بھی سب کو میرے بال بہت پسند تھے۔ لڑکیاں مجھ سے اتنے مضبوط بالوں کا راز جاننا چاہتی تھی، لیکن میں ان کو کیا بتاتی؟ میں یہی کہتی کہ میرے بالوں کی دیکھ بھال میری ماں کرتی ہیں، شاید اسی وجہ سے یہ اتنے مضبوط ہیں۔ اب میں ان کو کیا کہتی کہ جن بالوں پر وہ رشک کرتی ہیں میرے لیے وہ کسی عذاب سے کم نہیں۔ خیر، وقت یوں ہی گزرتا گیا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے رہے، اور میں 22 سال کی ہو گئی۔ میرا ماسٹرز کمپلیٹ ہو چکا تھا اور اب میں کوئی جاب کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ سے پوچھا تو ان کا ایک ہی فیصلہ تھا، اگر جنات حضرات اجازت دیتے ہیں تو تمہیں جاب کی پرمیشن مل جائے گی۔ ان کی اس بات سے تو میرا پارا ہی چڑھ گیا۔ آخر یہ جنات ہوتے کون ہیں میرے مستقبل کا فیصلہ کرنے والے؟ میں بچپن سے ان کو دیکھتی آ رہی تھی، مگر دیکھ کر ہی اتنا ڈر جاتی تھی کہ کبھی بات کرنے کی ہمت ہی نہیں پڑی تھی۔ لیکن اب ضروری ہو گیا تھا، میری ہر زندگی کا فیصلہ انہوں نے کیا تھا، اور اب مستقبل کا فیصلہ بھی یہی کر رہے تھے۔ میرے ماں باپ تو ان کی مرضی کے بغیر ایک لفظ بھی نہ کہتے تھے۔ میں ابھی ان سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہتی تھی۔ آخر ان کو مسئلہ کیا تھا؟ میری ماں نے مجھے منع کیا تھا کہ میں جنات سے کبھی کوئی بات نہ کروں، شاید انہیں ڈر تھا کہ کہیں میری کسی بات سے وہ ناراض نہ ہو جائیں، مگر اب یہ میرے مستقبل کا سوال تھا جس پر میں کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے ان سے بات کرنی تھی اور پوچھنا تھا کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں۔ میں نے ان سے بات کرنے کی ٹھان لی اور ماں باپ کے سامنے کچھ بھی ظاہر کیے بنا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے کمرے میں جاتے ہی میں بیڈ کے سائڈ پر دیکھا، میں دیکھ سکتی تھی وہاں پر ایک جن بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کو تب سے دیکھتی آ رہی تھی جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا۔ میں نے فقط اس جن کو اپنے ساتھ پایا تھا، اور بھی جن تھے جن کو میں دیکھا کرتی تھی روز، لیکن وہ واحد جن تھا جو میرے ہوش سنبھالنے سے اب تک میرے ساتھ تھا۔ وہ میرے کمرے میں میرے ساتھ رہتا، میرے کالج میرے ساتھ جاتا، ہر کام میں وہ میرے ساتھ تھا۔ میں نہیں جانتی تھی وہ کون ہے، نہ ہی میں نے کبھی اس سے کوئی بات وغیرہ کی تھی، لیکن آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس سے بات لازمی کروں گی۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی وہ کس بات پر مسکرا رہا ہے، کبھی اس سے بات ہی نہیں کی تھی، اس وجہ سے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میری سوچ وہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی کہ وہ مسکرایا اور بولا، بولو میری جان، میں ہمتن گوش ہوں۔ اس کے بولنے اور پھر ایسے میری جان بولنے پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو تم مجھ سے کیا؟ بس میں اٹک اٹک کر خوفزدہ تھی، بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس سے آگے کچھ بولتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ ایک جن سے بات کرنے کا تصور ہی خوفزدہ کر دیتا ہے انسان کو۔ میرے روم روم میں دہشت پھیل گئی تھی۔ جاب کرنا چاہتی ہے میری جان، وہ مسکرا کر بولا، اور اس کی بات پر میرا پچھلا غصہ واپس اود آیا۔ ہر ڈر بھول کر میں اسے لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ہاں بالکل، میں جاب کرنا چاہتی ہوں، لیکن پھر وہی بات، تم لوگوں سے پرمیشن نہیں لو، ان سے پوچھو۔ پہلے تم لوگوں سے میرے ماں باپ پرمیشن لیں گے اور پھر مجھے اجازت دی جائے گی جاب کرنے کی، میں نے غصے سے کہا۔ غصہ میرے انگ انگ میں بھرا ہوا تھا، شاید پچھلے 22 سالوں کا غصہ تھا جو اب نکل رہا تھا۔ تو میری جان جاب کرنا چاہتی ہے، کر لو جان، تمہیں کس نے روکا ہے؟ اس کے اتنے پیار سے بولنے پر میرا تو ایک دم دل دھڑکا، لیکن میں اتنی جلدی پگھلنا نہیں چاہتی تھی۔ اتنا غصہ بھی باقی تھا۔ میں نے چیخ کر کہا، تم لوگوں نے روکا ہے، میں بچپن سے لے کر آج تک تم لوگوں سے ہر کام سے روک رہے ہو مجھے۔ کوئی بھی کام کرنے لگتی ہوں، میرے ماں باپ کو پہلے تم لوگوں کی پرمیشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ پہلے اگر ماسٹرز کرنا چاہتی تھی تب بھی تم لوگوں کی پرمیشن ملی تھی تو ہی میں نے ماسٹرز کیا تھا، اور اب جو جاب کرنا چاہتی ہوں تب بھی تم لوگوں کی پرمیشن چاہیے۔ میں تم لوگوں کی کوئی زرخرید غلام نہیں ہوں، میں جیتی جاگتی آزاد انسان ہوں، اپنی مرضی کے فیصلے خود کر سکتی ہوں۔ تم لوگوں سے پرمیشن لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔
میں بولی تھی تو بولتی ہی چلی گئی، جبکہ وہ بہت میٹھی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے میری کسی بھی بات پر کوئی غصہ نہیں آ رہا ہو۔ بس ہو گیا غصہ؟ میں چپ ہوئی تو اس نے پیار سے انگلی ہلائی۔ اس کی انگلی ہلانے کی دیر تھی کہ میرے بال ہوا میں لہرائے۔ اس طرح اس کی انگلی ہلانے سے میرے بالوں کا لہرانا یقیناً میرے لیے خوف کا باعث تھا۔ خوف کی وجہ سے میرے گلے میں ایک گلٹی ابھر کر معدوم ہو گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور وہ میٹھی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سوال پر کوئی جواب نہ بن پڑا تو میں نے نگاہیں جھکا لی۔ واقعی اب میرا غصہ ختم ہو چکا تھا۔ میں بولتی تو کیا بولتی، مجھے ویسے بھی بچپن سے زیادہ غصہ نہیں آتا تھا۔ اب بھی میں نے غصہ نکال تو لیا تھا، پرسکون ہو گئی تھی۔ بچپن سے جنات سے ڈر لگتا تھا، اب وہ پھر سے حاوی ہو گیا تھا۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری حرکات کو شاید وہ پہچان گیا تھا کہ میں اس سے ڈر رہی ہوں، اسی لیے وہ پیار سے بولا۔ میں نے بمشکل نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں اس بات کا کیا جواب دوں۔ دیکھو، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا جائے۔ تم چھوٹی بچی نہیں رہی۔ میں نے تمہارے بڑے ہونے کا بہت بے صبری سے انتظار کیا ہے، اور اب یہ وقت ہے کہ مجھے میرے صبر کا میٹھا پھل مل جائے۔ کیسا صبر؟ کیسا پھل؟ اس کی بات میرے اندر تجسس کے ساتھ ساتھ کئی سوالات پیدا کر گئی۔ میں نے نظریں ٹیڑھی کر کے اس کو دیکھا۔ دیکھو میری جان، میں کوئی معمولی جن نہیں ہوں۔ مجھے شاہ جنات کہتے ہیں۔ میں جنات کا سردار ہوں، اور کوئی بھی جن میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ تمہارے ماں باپ کالے جادو جیسے علم میں ملوث ہیں۔ تمہارے ابا چاہتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں شفا آ جائے، اس واسطے انہوں نے کالا جادو سیکھا، اور اس کالے جادو کے سبب وہ جنات سے اپنا کام نکلواتے رہے اور لوگوں کو شفا ملتی رہی۔ اسی شفا کی وجہ سے تمہارے باپ نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی ہے اور بے حد مال اکٹھا کیا ہے۔ لیکن چونکہ سب جنات میرے انڈر رہتے ہیں، اس وجہ سے میری ان سے ایک ڈیل ہوئی تھی۔ تمہارے ماں باپ سے میری ڈیل یہ تھی کہ اگر میں ان کو یہ پاور دوں گا تو بدلے میں وہ مجھے اپنی بیٹی دیں گے، جس پر میرا مکمل حق ہوگا۔ تمہارے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن تک صرف میرا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے میری پرمیشن کی محتاج ہو، اور یہی وجہ ہے کہ تم بچپن سے اب تک اپنے ساتھ دیکھتی آ رہی ہو مجھے، کیونکہ شاہ جنات اپنے سے جڑی ہوئی چیزوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ مجھے لمبے بال پسند ہیں، تم میری امانت ہو، اسی وجہ سے تمہارے بال کٹوانے سے میں نے ہمیشہ منع کیا ہے، اور اگر تم نے کبھی بال کٹوائے تو پھر تم میرا قہر دیکھو گی۔ اس کی آخری بات پر اس کی آواز میں اتنی گرج تھی کہ میرا دل خوف سے کانپ اٹھا، اور اگر میں نے کبھی کٹوا لیے تو میں نے ڈرتے ڈرتے دل کے ساتھ پوچھا کہ آخر اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ تو وہ ہوگا جو شاید تم نے کیا تمہارے گھر والوں نے بھی کبھی سوچا نہ ہوگا۔ شاہ جنات کی آنکھیں اس طرح سرخ تھیں جیسے ان میں خون بھر آیا ہو۔ لیکن کیا میں جاب کر سکتی ہوں؟ کیا مجھے ہر کام کے لیے تمہاری پرمیشن لینا پڑے گی؟ کیا میں ایک آزاد انسان کی طرح کھل کر نہیں جی سکتی؟ کئی سوال تھے جو میرے ذہن میں چل رہے تھے۔ میں سارے ہی ایک دم پوچھ لینا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اگلی بار مجھ سے بات کرتا۔ ہاں، تمہیں مجھ سے ہر بات کی پرمیشن لینی ہوگی۔ تم ایک آزاد انسان کی طرح نہیں جی سکتی، کیونکہ تم پر شاہ جنات کا حق ہے، اور شاہ جنات کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس نے غصے سے اپنا ہاتھ بیڈ پر رکھا، اور میں محسوس کر سکتی تھی کہ فقط اس کے ہاتھ رکھنے سے بیڈ ایک دم لرز اٹھا تھا۔ یوں لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو، بلکہ بیڈ کیا لرزتا، میں خود بھی لرز گئی۔ اس کے لہجے سے، ایک سکول ہے، کل تم وہاں جاؤ گی اور جاب کے لیے اپلائی کرو گی۔ اس کے علاوہ تم کسی اور سکول میں جاب کے لیے اپلائی نہیں کر سکتی۔ پرمیشن ملی بھی تھی تو ایک پابندی کے ساتھ۔ میں نے دل کڑا کر کے سوچ لیا تھا، کہ پھر سوچا شکر ہے پرمیشن ملی تو صحیح۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس کی آواز میں اتنی دہشت تھی کہ میں انکار کرنے کی ہمت ہی نہ کر سکی۔ خیر، میں نے اگلے دن ہی اس کے بتائے ہوئے اسکول میں جاب کے لیے اپلائی کر دیا، اور حیران ہونے والی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ وہ جن تھا، اور جس اسکول میں اس نے اپلائی کے لیے کہا تھا، یقیناً اس میں نے اپروو ہو جانا تھا۔ اگلے دن ہی مجھے جوائننگ کی کال آ گئی تھی، اور اس نے اگلے دن میں نے جوائن بھی کر لیا تھا۔ زندگی دوبارہ اسی ڈگر پر چل پڑی تھی۔
لیکن اب کی بار زندگی میں ایک تبدیلی تھی۔ میں جو پہلے اکیلی تھی اب میرے ساتھ شاہد جنات تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اس دن کے بعد سے وہ مجھ سے کبھی بات نہیں کرے گا، مگر میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ اب وہ مجھ سے باتیں کر لیتا تھا، بلکہ میری پسند اور ناپسند کا خیال رکھتے ہوئے اپنی پسند اور ناپسند بھی بتا دیتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اسے یلو کلر پسند ہے، اور یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ اگر میں اس کی خواہش کا احترام کروں گی تو اسے اچھا لگے گا۔ میں اس کے غصے سے اتنا ڈر چکی تھی کہ میں اس کو ناراض کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اوپر سے ہر وقت اماں بھی مجھے یہی کہتی تھی کہ مجھے شاہد جنات کو راضی کرنا ہے۔ میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ جن حضرات نے مجھے ان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اماں نے ذرا سی بھی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو بہت خوش ہوئی تھیں، کیونکہ اس کالے علم کی وجہ سے ان کے گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی۔ وہ پیسے میں اتنا اندھا ہو چکی تھی کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہ صرف جنات سے نہیں بلکہ شاہد جنات سے تعلق استوار کر بیٹھی ہیں۔ اگر شاہد جنات کو تھوڑی سی بھی کوئی بات بری لگ جاتی تو یہ سب کچھ ختم ہو جاتا، ہمیں 2 پل نہ لگتے اور ہم سڑک پر آ جاتے۔ لیکن میرے ماں اور باپ نے پیسے کی لالچ میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ وہ ان باتوں پر غور ہی نہیں کرتے تھے۔ البتہ میں اس بات پر غور بھی کرتی تھی اور ان سے بات بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن کیا کرتی؟ شاہد جنات ہر وقت میرے ساتھ ہوتا تھا اور مجھے پتا تھا کہ میری سوچ بھی پڑھ لیتا ہے، اسی لیے میں جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی وہ مجھے گھور کر دیکھتا، جیسے میں اگنور کر دیتی تھی، لیکن اندر ہی اندر میں سمجھ جاتی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے ماں باپ سے بات کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ وقت کا پہیہ یوں ہی چلتا رہا اور 1 سال مزید گزر گیا۔ اب میں 23 سال کی ہو چکی تھی اور شاہد جنات نہ چاہتے تھے کہ میرے والدین میری شادی اس کے ساتھ کر دیں۔ شاہد جنات نے اپنی خواہش کا اظہار مجھ سے بھی کیا اور میں تو شاکڈ رہ گئی تھی۔ ہم دونوں بالکل الگ الگ دنیا کے باسی تھے۔ ہمارا ملاپ کیسے ممکن تھا؟ وہاں کی اوسط عمر نہ جانے کتنے ہزار سال تھی، جبکہ ہماری دنیا کی اوسط عمر 60-70 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اس بات کی وجہ سے میں پریشان تھی۔ ہم ساتھ ہمیشہ نہیں رہ سکتے تھے۔ اس کی دنیا میں اور میری دنیا میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن شاہد جنات کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ مجھ سے پہلے بھی نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ رہ چکا تھا، ان کی شاید گنتی کرنا بھی مشکل تھی۔ میں نے ایک دفعہ اس سے اس کی عمر پوچھی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ ہزاروں سالوں سے زندہ ہے۔ اس بات سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میں اس کی زندگی میں آنے والی کم از کم پہلی لڑکی تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ مجھ سے پہلے بھی کئی تھیں اور میرے بعد بھی کئی آنے والی تھیں۔ میرے ماں باپ اس رشتے سے راضی تھے اور وہ چاہتے تھے کہ میری شادی شاہد جنات سے ہو جائے اور میں اس کے لیے مان جاؤں، پر میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں انسان سے شادی کرنا چاہتی تھی اور ہنسی خوشی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اپنی دنیا کے لوگوں کو میں اچھی طرح سمجھ سکتی تھی اور وہ مجھے اچھی طرح سمجھ سکتا تھا، جبکہ اگر میں شاہد جنات سے شادی کر لیتی تو ساری زندگی میں اس کی تابعداری ہی کرتی رہتی۔ اس سے شادی کر کے میں کبھی بھی ایک آزاد انسان کی طرح نہیں رہ سکتی تھی، بلکہ ہر وقت ہر کام کے لیے اس کی اجازت درکار ہوتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کس سے پوچھوں، کس سے بات کروں، کیونکہ شاہد جنات تقریباً ہر وقت میرے ساتھ ہوتا تھا۔ جب سے انہوں نے مجھ سے بات کرنی شروع کی تھی انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ ان کو میرے بال بہت پسند ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میرے ماں باپ مجھے بال نہیں کاٹنے دیتے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ اگر میں نے بال کاٹ دیے تو شاہد جنات ناراض ہو جائیں گے، اور یہ بات سچ بھی تھی۔ شاہد جنات نے مجھے خود بتایا تھا کہ میرے بالوں میں ان کی جان تھی، اور اگر میں نے کبھی بال کٹوانے کی کوشش بھی کی تو اتنا سخت ناراض ہو جائیں گے کہ واقعی ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ میرے بابا کے ہاتھ سے وہ ساری شفا لے لیں گے۔ ایک رات میں بیٹھی اپنی ساری زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کتنی عجیب سی تھی نا میری زندگی۔ کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ میں ایک شاہد جنات کی غلام تھی؟ ایک آزاد انسان کی طرح زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اس کی پرمیشن لینی پڑتی تھی، اور سب سے اہم بات، مجھے اپنے بالوں سے جتنی الجھن تھی اسے اتنی ہی میرے بالوں سے محبت تھی۔ وہ جنات کا سردار تھا، اسے شاہد جنات کہا جاتا تھا۔ اس سے رحم کی اتنی سی بھی توقع کرنا بیوقوفی تھی۔ اسے مجھ سے کوئی دلی لگاؤ نہیں تھا، وہ تو بس مجھ سے متاثر تھا اور ڈیل پوری کر رہا تھا جو اس نے میرے والدین سے کی تھی۔
इस दुनिया में तो शायद मुझसे कोई भी मोहब्बत नहीं करता था। मैं सोच रही थी मेरे माँ बाप भी मुझसे शायद मोहब्बत नहीं करते थे, फ़कत पैसे की लालच में उन्होंने अपनी बेटी का सौदा कर दिया था। कितनी अजीब ज़िंदगी थी मेरी। मैं ये सोच के तलखी से हंसी ही, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। पिछले 2 दिन से शाह जन्नात मेरे पास नहीं थे, इस वजह से जो चाह रही थी वो सोच भी रही थी, क्योंकि मेरी सोचों पर भी अब कोई पाबंदी नहीं थी। मैं बोल तो नहीं सकती थी कि मुझे यकीन था कि वो कहीं न कहीं बैठा सुन लेगा, लेकिन मैं सोच सकती थी क्योंकि वो मुझे देख नहीं रहा था, तो मेरी सोच तक रसाई हासिल करना नामुमकिन था। इसीलिए अगले दिन मेरे माँ बाप किसी दूर दराज की शादी का फंक्शन अटेंड करने गए थे। उन्होंने मुझे भी साथ चलने को कहा था, मगर मेरा दिल अजीब सा उदास था। मैंने जाने से इनकार कर दिया और मेरे माँ बाप ने भी मुझे ज़्यादा फोर्स नहीं किया। वो जानते थे कि अब मैं सारी हकीकत जान चुकी हूँ, तो यकीनन अब मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगी जो शाह जन्नात को बुरा लगे, और मैं वाकई ऐसा कोई काम करने का इरादा भी नहीं रखती थी। मगर वो कहते हैं ना कि जैसा आप सोचते हैं वैसा अगर होने लग जाए तो क्या ही बात है। अम्मा अब्बा के जाने के बाद मैंने घर की सफाई की, बर्तन धोए, घर की सेटिंग नए तरीके से की, और उसी दौरान मैं च्युइंगम खा रही थी। मैं अपने कमरे का पंखा भी साफ़ किया और च्युइंगम नीचे फेंक दी, लेकिन बदकिस्मती से वो च्युइंगम नीचे जाने के बजाय मेरे सिरहाने पर लग गई। मैं इस बात से लाइल थी। सारी सफाई करने के बाद मैं नहा धोकर फ्रेश हुई, खाना खाया, थोड़ी देर सुस्ताने के लिए लेट गई, और बस यहीं से मेरी ज़िंदगी के बुरे दिन शुरू हो गए। हुआ कुछ यूँ कि जब मैं उठी तो मेरे बालों में च्युइंगम बुरी तरह से चिपक चुकी थी। ये सब देखकर तो मैं बिल्कुल ही बदहवास हो गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने बर्फ़ लगाने से भी च्युइंगम हटाने की कोशिश की, बाल ब्रश किए, दोबारा से उनको शैम्पू किया, ऑयल लगाया, लेकिन कोई भी हरबा करामत साबित ना हो सका। च्युइंगम बुरी तरह से चिपक चुकी थी और मुझे एक ही हल नज़र आ रहा था, और वो ये था कि मैं अपने बाल काट देती। इसके अलावा मुझे कोई हल नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे बाल बुरी तरह से चिपक चुके थे और किसी तौर पर भी अलग नहीं हो रहे थे। मैंने आप देखा न था कैंची पकड़ी और अपने बाल काट दिए, और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। मेरे बाल काटने की देर थी, अचानक से हमारा घर लर्जा, यूँ लगा जैसे ज़लज़ला आ गया हो। साथ ही घर की बेल बजी। मेरे माँ बाप आ चुके थे। मैं दरवाज़ा खोला, बाहर वो दोनों खड़े थे। मेरी माँ अपनी धुन में अंदर आ रही थी, लेकिन अंदर आते ही जो उन्होंने मेरे बाल देखे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे अब्बा का भी हाल अलग नहीं था। मेरे बाल देखकर वो भी बेहद परेशान हुए। मेरी माँ गुस्से से बोली, हम थोड़ी देर के लिए इधर से उधर क्या हुए? तुमने अपनी मनमानी कर ली। अब तो तुम सब कुछ जानती हो, फिर भी तुमने अपने बाल क्यों काटे? मेरी माँ का बस नहीं चल रहा था कि मेरा गला दबा दे। मेरी माँ की आंखें सुर्ख हो चुकी थी, जबकि उनका लहजा कांप रहा था। उनकी बात सुनकर मैं भी दहल चुकी थी, और फिर मैंने उन्हें अलिफ से लेकर ये तक सारी स्टोरी बता दी कि किस तरह मेरे बालों से च्युइंगम चिपक गई, जो कि उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी, और मजबूरी में मुझे अपने बाल काटने पड़े। मैंने अपनी तरफ से अपनी सफाई दे दी थी, मगर मेरी बात सुनकर मेरी माँ को और गुस्सा आ गया। च्युइंगम ही लग गई थी ना, कौन सा तेजाब लग गया था? लगी रहने देती, खुद ही उतर जाती, लेकिन बाल काटने की क्या ज़रूरत थी? अब शाह जन्नात हमारी रोज़ी बंद कर देंगे। इस दफ़ा मेरे अब्बा बोले, और मैं वहीं सुन खड़ी रह गई। मुझे लगा था मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करते हैं, मगर नहीं, वो तो सिर्फ मेरी वजह से आने वाली दौलत से प्यार करते हैं। जब तक वो दौलत मैं उनके लिए लाती रहूँगी, मुझसे प्यार करते रहेंगे। उनके लहजे से कहीं से भी मेरे लिए फ़िक्र नहीं लग रही थी, बल्कि उनको फ़िक्र थी तो सिर्फ इस बात की कि घर में पैसे आने बंद हो जाएंगे। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, और मैंने दिल से दुआ की, शाह जन्नात आ जाए और मुझे कत्ल कर दें। इंसान की ज़िंदगी में मोहब्बत सबसे ज़रूरी होती है। किसी से मिले न मिले तो अपने माँ बाप से इस चीज़ की तवक्को वो लाजमी करता है, क्योंकि सारे आपको किसी न किसी गर्ज़ की वजह से चाह सकते हैं, मगर माँ बाप वो वाहिद रिश्ता है जो आपको बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी गर्ज़ के चाहता है। मगर मैं गलत थी। मेरे माँ बाप मुझे लालच के साथ चाहते थे। उनको फ़िक्र नहीं थी कि मेरा क्या होगा।
ان کو فکر تھی تو بس اتنی کہ گھر میں پیسے کیسے آئیں گے۔ ان کی باتیں سن کر میری آنکھیں لبالب بھر گئی تھیں۔ میں فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ گھر میں زلزلوں کی سی کیفیت آ گئی۔ میرا بیڈ زور زور سے ہلنے لگا۔ میں جاننے سے قاصر تھی کہ کیا ہو رہا ہے، مگر میرا دل خوف کی وجہ سے پتی کی مانند کانپ رہا تھا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا زور زور سے ہل رہا تھا۔ بیڈ سے ہوتی میری نگاہ سامنے گئی تو میں ڈر گئی، کیونکہ شاہد جنات بے حد جلال میں مجھے دیکھ رہے تھے۔ تم نے اپنے بال کیوں کاٹے؟ ان کی آواز اتنی گرجدار تھی کہ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ مجھے لگا کہ میرے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ وہ میرے بالوں میں چوئنگم چپک گئی تھی۔ میں منمنائی۔ ایک کمزور سی دلیل میں نے اپنے حق میں دینے کی کوشش کی، جو کہ یقیناً شاہد جنات کے سامنے قبول نہیں ہونے والی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی واضح بتا دیا تھا کہ تمہارے بالوں میں میری جان بستی ہے۔ اپنے بال کاٹ کر تم نے اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے خود مصیبت کو دعوت دی ہے۔ اب تم دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ اور تمہارے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ شاہد جنات کا غصہ عروج پر تھا۔ میں ان کے غصے سے ہی دہل گئی اور ان کے پاؤں جا کر پکڑ لیے۔ خدا را مجھے سزا دے دے، آپ کو جو کہنا ہے مجھ سے کہہ لیں، میرے والدین کو کچھ مت کہیں، ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ میرے والدین نے جو بھی میرے ساتھ کیا وہ ان کا عمل تھا۔ میں ایک بری بیٹی بن کر اپنے عمل کی سزا ان کو نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ سراسر میری غلطی تھی کہ میں نے اپنے بال کاٹے تھے، جبکہ مجھے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ آج رات کو میرے بال کتنے پسند ہیں۔ میں ان کو آگے بڑھاتی رہی، مگر جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، جنات جو کہ آگ سے بنے ہوتے ہیں، ان کے اندر رحم نام کی ذرا سی بھی چیز نہیں ہوتی، اور وہ تو پھر شاہد جنات تھا۔ وہ میرے اوپر رحم کھا لیتا۔ یہ بالکل ایک عجیب سی بات تھی۔ جس طرح تمہاری وجہ سے سارا فائدہ تمہارے والدین کو پہنچتا رہا، اسی طرح اب تمہاری غلطی کی سزا تمہیں اور تمہارے والدین کو بھگتنی پڑے گی۔ میں لاکھ منتیں کرتی رہی، شاہد جنات کے پاؤں پڑتی رہی، لیکن شاہد جنات میری ایک بھی سننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ فیصلہ کر بیٹھے تھے کہ اب مجھے اور میرے والدین کو سزا مل کر ہی رہے گی۔ ہمارا گھر مسلسل زلزلوں کی گردش میں تھا۔ میرے والدین باہر مسلسل چیخ رہے تھے۔ گھر میں توڑ پھوڑ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ شیشہ گرنے کی، کبھی ٹیبل گرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ زلزلہ اتنا زیادہ تھا، لگتا تھا ہر چیز کو تباہ کر دے گا، اور یہ سلسلہ صرف ہمارے گھر تک محدود تھا، کیونکہ یہ شاہد جنات کا کام تھا۔ زلزلہ تب تک قائم رہا جب تک ہمارے گھر کی ایک ایک چیز ستیہ ناس نہ ہو گئی۔ جب شاہد جنات کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو زلزلہ رک گیا۔ آج سے ہمارا اور تمہارے باپ کا تعلق ختم۔ اگر اس نے دوبارہ کالا علم کر کے ہمیں بلانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا اس کی بربادی اس سے زیادہ ہوگی جو اب اس کی قسمت میں لکھ دی گئی ہے۔ شاہد جنات اپنی گرجدار آواز میں کہنے لگا اور وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ میں ڈرتی ڈرتی بھاگتی ہوئی باہر گئی۔ میرے والدین کی زلزلے کے دوران چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اب وہ بند ہو چکی تھیں۔ اب صرف میری ماں کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ میرے بابا کو پکار رہی تھی، انہیں بلا رہی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے باہر گئی کہ کہیں شاہد جنات نے میرے بابا کو ساتھ تو نہیں لے کر گئے، لیکن جو کچھ بھی میں نے باہر آ کر دیکھا وہ مجھے حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میرے ابا زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور اماں انہیں مسلسل اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہے تھے۔ میں نے فوراً ایمبولینس کو کال کی اور ہم ابو کو ہاسپٹل لے کر گئے۔ ہاسپٹل کے جاتے ہی ان کو فوراً ایمرجنسی میں لے کر جایا گیا اور ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا۔ چند گھنٹے بعد ڈاکٹرز ایمرجنسی سے باہر آئے۔ جو خبر انہوں نے ہمیں دی وہ میرے اور اماں کے لیے کسی صورت قابل قبول نہ تھی۔ ڈاکٹر سے ہمیں بتایا کہ آپ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ان کی ایک سائڈ کو فالج کا اٹیک ہو گیا ہے اور شاید اب وہ کبھی بھی اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑے نہ ہو سکیں۔ یہ خبر سنتے ہی میری ماں دوڑی سی کی، جبکہ میری آنکھوں سے بھی آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ ایک ہی دن میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ قسمت ہمیں کہاں سے کہاں لے کر آئی تھی۔ شاید یہ قسمت نہیں تھی، یہ ہمارا لالچ تھا جس نے ہمیں آسمان سے پستی میں لا کر پھینک دیا تھا۔ ابا کو ہم چند دن بعد گھر واپس لے کر آ گئے۔ پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا کہ کسی طرح آپ مکمل صحت یاب ہو جائیں، لیکن یہ سب شاہد جنات کا کیا دھرا تھا،
کسی انسان کے بس میں کیا تھا اس کا حل، لیکن شاہ جنات سے بھی بڑا اللہ تھا۔ میں نے اللہ سے گڑ گڑا کر رو رو کر معافی مانگی، لیکن شاید یہ ہمارے اعمال کی سزا تھی جو ہمیں مل رہی تھی۔ خدا بھی ہم سے مکمل طور پر روٹھ چکا تھا، کیونکہ ہم نے اس کا شرکت کر کے کالے جادو جیسے علم کو اپنایا تھا۔ اگر میرے ماں باپ تب اللہ سے مدد مانگتے تو وہ ان کی خواہشات پوری کرنے کے کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور بنا دیتا، لیکن نہیں، میرے والدین نے غلط راستے کو چنا اور شارٹ کٹ اپنایا، اور اس شارٹ کٹ میں ان کو اتنا نقصان پہنچا کہ اب ساری زندگی کا پچھتاوا ان کا مقدر بن گیا۔ میرے ابا اب ساری زندگی کے لیے معذور ہو چکے ہیں۔ علاج کے بعد بھی وہ ٹھیک نہیں ہو پائے۔ گھر کے اخراجات اور مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہمارے پاس اپنا گھر صحیح کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ سارے پیسے ہم نے ابا کے علاج پر لگا دیے تھے۔ اب حالت ایسی ہے کہ ہم ایک ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہ رہے ہیں۔ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے واسطے میری اماں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی ہیں، اور میں نے اپنی جاب برقرار رکھی ہوئی ہے۔ میں اب بھی اس اسکول میں جاب کرتی ہوں۔ شاید یہ جنات کی مہربانی ہی سمجھ لو کہ اسکول سے میں نکالی نہیں گئی۔ گھر کے اخراجات، ابا کی دوائیاں، سارے کام مشکل سے ہو رہے ہیں۔ سب لوگ ہم پر جو پہلے رشک کرتے تھے اب ترس کھاتے ہیں۔ ہم پر وہی لوگ جو پہلے اتنے ٹھاٹھ سے رہتے تھے اب ایک ایک پائی کے محتاج ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کالے جادو کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کی سزا صرف آخرت میں نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی مقرر کر دی ہے۔ میرے ابا اماں اب روتے ہیں اور اپنے کیے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ ٹھوکر لگنے کے بعد ہی صحیح، مگر اب دونوں کو احساس ہو چکا ہے کہ ان دونوں نے غلط کیا۔ ان سب میں اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ مجھ سے خلوص سے پیار کرتے ہیں۔ ان کی محبت میں اب کہیں بھی پیسے کا لالچ نہیں، بلکہ وہ مجھے دل سے محبت کرتے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں۔ بے شک ہم اس غربت میں مشکل سے زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر میرے لیے یہ غربت کسی نعمت سے کم نہیں۔ مجھے اپنے رشتے واپس مل گئے ہیں جن کو میں ایک عمر تک ترستی رہی ہوں۔ محبت کا ہر انسان بھوکا ہے، میں بھی بھوکی تھی، اور بالآخر اس بھوک کی غذا مل ہی گئی جو کہ محبت تھی۔ اب ہم غریب ہیں، مشکل سے گزارا کرتے ہیں، لیکن مطمئن اور خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد اور پیسے کو آزمائش بنایا ہے۔ پیسے کے چکر میں انسان دولت سے غلط کام بھی کر جاتا ہے، اسی لیے تو پیسہ ایک آزمائش ہے۔ لوگ اس آزمائش میں پڑھ کے حرام حلال کو بھول جاتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ہمیں بس اس سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں حلال عطا کرے، وہ رزق عطا کرے جس سے گھر میں برکت آئے اور اس کی خوشنودی شامل ہو، کیونکہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔